अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने सारी कायनात की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस की सूरत में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अल्लाह की बहुत सारी बातों के बारे में जाना। आज ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीनी काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे पहले औरतों के बारे में बहुत सारी बातें कुरान मुक़द्दस में, चूँकि ये सूरह निसा चल रहा है, इसमें औरतों के बारे में बहुत सारी बातें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। और अभी जो तज़किरा चल रहा है आने वाली आयत में वो ये है कि अल्लाह ने मर्दों को किन किन औरतों से शादी करना हराम करार दिया है उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमाया, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अख़वातुकुम व अम्मातुकुम व ख़ालातुकुम व बनातुल अख़े व बनातुल उख़्ते व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अख़वातुकुम मिनर रदाअति व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना फ़ला जुनाहा अलैकुम व हलाइलु अबनाइकुमुल लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमअू बैनल उख़्तैन इल्ला मा क़द सलफ़ इन्नल्लाह काना गफ़ूरर रहीमा। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि तुम पर तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खाला और तुम्हारी भतीजियाँ, तुम्हारी भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो और तुम्हारी रज़ात में शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माएँ, ये सब के सब तुम पर हराम कर दी गई हैं। और इसी तरह तुम्हारी गोद में परवरिश पाने वाली वो लड़कियां जो तुम्हारी उन औरतों के बतन से हैं जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो वो भी हराम है। फिर अगर तुमने उनसे सोहबत ना की हो तो फिर उनकी लड़कियों से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। और तुम्हारे उन बेटों के बेटियां भी तुम पर हराम है जो तुम्हारी पुश्त से हैं। और ये भी हराम है कि तुम दो बहनों को एक साथ एक निकाह में, सगी बहनों को तुम जमा करो, सिवाय इसके कि जो दौरे जहालत में गुजर चुका। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा बख्शने वाला और मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, ये कुरान मुक़द्दस का चंद लफ्ज़ों में ट्रांसलेशन था जो अभी आपने समझा। अब हम इंशाअल्लाह इसके एक्सप्लेनेशन और इसकी तशरीह के बारे में जानेंगे कि आखिर अल्लाह ने इन आयतों में हमसे क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन औरतों के साथ निकाह हराम फरमाया है उनकी तीन किस्में हैं। पहली किस्म वो है जिनसे नसब और नस्ल की वजह से निकाह हराम किया गया है, और दूसरी किस्म वो है जिसके साथ रज़ात यानी दूध शरीक होने की रिश्ते की वजह से निकाह हराम किया गया है, और तीसरी किस्म वो है जिनके साथ निकाह रिश्ते की वजह से निकाह हराम किया गया, उसको अरबी में मुसाहिरत कहते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले नस्बी रिश्तों की हुर्मत बयान फरमाई, फिर रज़ाई रिश्तों की हुर्मत बयान फरमाई, फिर निकाह के रिश्तों की वजह से जो हुर्मत वाक़ई हुई है उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। इसी तरह हुर्मत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई, हम भी उसी तरतीब के साथ आपके सामने पेश करेंगे कि आखिर अल्लाह ने उन आयतों में क्या फरमाया है। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो नस्बी मुहर्रमात की तफसील समझें आप। मुहर्रमात नस्बिया
جو ہے اس میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں ہیں، ان سے نکاح کرنا، صحبت کرنا اور کسی قسم کا کوئی بھی شہوانی عمل کرنا ہمیشہ ہمیش کے لیے حرام ہے۔ ماؤں میں دادی، پردادی، نانی، پرنانی، ان سے بھی اوپر کی دادیاں اور نانیاں سب شامل ہیں، اور بیٹیوں میں اس کی اپنی بیٹی، اس کی پوتی، پر پوتی، اس سے نچلے درجے کی بیٹیاں سب کے سب شامل ہیں۔ اسی طرح اپنی بہنوں میں عینی یعنی سگی، اللاتی باپ کی طرف سے یعنی سوتیلی، اخیافی یعنی ماں کی طرف سے سوتیلی بہنیں، یہ سب کے سب شامل ہے۔ اسی طرح بھتیجیوں اور بھانجیوں میں ان سے نچلے درجے کی بھی داخل ہے۔ اسی طرح پھوپھیوں میں اس کے باپ کے عینی بہن ہو یا لاتی بہن اور اخیافی بہن ہو، سب کے سب شامل ہیں۔ اسی طرح اس کے باپ اور دادا کی پھوپھیاں اور اس کی ماں اور اس کی نانی اور پھوپھیاں بھی سب کے سب شامل ہیں، اور ان سے اوپر کے درجے کی بھی عینی یعنی حقیقی یعنی سگی اور اللاتی پھوپھی کی پھوپھی بھی حرام ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اخیافی پھوپھی کی پھوپھی حرام، جو اخیافی پھوپھی ہے، اخیافی پھوپھی کی پھوپھی حرام نہیں ہے، یعنی باپ کی اخیافی بہن کی پھوپھی، اور خالاؤں میں ماں کی سگی بہن، ماں کی اللاتی بہن اور ماں کی اخیافی بہن، یہ سب حرام ہے، اور عینی خالہ کی خالہ اور اخیافی خالہ کی خالہ یہ بھی حرام ہے۔ البتہ اللاتی خالہ کی خالہ جو ہے وہ حرام نہیں ہے۔ یہ تو ہوا نسبی محرمات، یعنی خاندان کے اندر ہونے کی وجہ سے جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے ان کا ذکر۔ اسی طرح دودھ کے وجہ سے جو عورتیں ہم پر حرام ہوئی ہیں ان کا ذکر اب سماعت کریں۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس چیز کو روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے جن رشتوں کی ولادت کی وجہ سے حرام کیا ہے ان کو رضاعت کی وجہ سے بھی حرام کیا ہے۔ اسی طرح امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی یعنی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی بن طالب بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ نسب سے حرام ہوتا ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح امام مسلم بن حجاج قشیری یعنی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت میرے پاس ایک مرد بیٹھا ہوا تھا، آپ پر وہ شاخ گزرا اور میں نے آپ کے چہرے پر غضب کے آثار دیکھے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ میرا رضائی بھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اپنے رضائی بھائیوں کے متعلق غور و فکر کیا کرو، کیونکہ رضاعت اس مدت میں ثابت ہوتی ہے جب صرف دودھ سے بھوک مٹے، یعنی جس زمانے میں اس کی غذا صرف دودھ ہو تب تک ہی اس چیز کا معاملہ رہتا ہے۔ حضرات محترم، مدت رضاعت میں دودھ جو ہے کم پیا ہو یا زیادہ، اس سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ قلیل کا جو معیار ہے وہ یہ ہے کہ دودھ پیٹ میں پہنچ جائے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک مدت رضاعت 2.5 سال ہے، اور امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک مدت رضاعت جو ہے وہ 2 سال ہے۔ حضرات محترم، مدت رضاعت گزرنے کے بعد رضاعت ثابت نہیں ہوتی اور نہ تحریم ہے، یعنی اگر مدت رضاعت جو ہے وہ گزرنے کے بعد جو ہے رضاعت ثابت نہیں ہوتی اور نہ تحریم۔ حرمت رضاعت کا تعلق جس طرح دودھ پلانے والی عورت کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح اس کے شوہر سے بھی ہوتا ہے۔ دودھ پینے والے پر اس کے رضائی ماں باپ اور ان کے اصول اور فروع یہ سب کے سب حرام ہیں، خواہ وہ اصول اور فروع نسباً ہو یا رضائی، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی کا اس شخص شوہر سے یا کسی اور سے بچہ پیدا ہو، اس دودھ پلانے سے پہلے یا اس کے بعد، یا اس عورت یعنی وہ جو عورت ہے کسی اور بچے کو اپنا دودھ پلائے، یا اس شوہر کا کسی اور عورت سے بچہ پیدا ہو اور دودھ پلانے سے پہلے یا اس کے بعد، یا
وہ عورت کسی اور بچے کو اپنا دودھ پلائے تو یہ سب اس دودھ پینے والے کے بھائی بہن ہے اور ان کی اولاد اس کے بھائی بہنوں کی اولاد ہے، اور دودھ پلانے والی عورت کے شوہر کا بھائی اس کا چچا ہوتا ہے، اور اس کی بہن اس کی پھوپھی ہے، اور اس کا بھائی اس کا ماموں ہے، اور اس کی بہن اس کی خالہ ہے۔ اسی طرح دادا اور دادی کا بھی حکم ہے، اور رضا میں حرمت مصاہرت بھی ثابت ہوگی، حتیٰ کہ دودھ پلانے والی کے شوہر کی بیوی دودھ پینے والے پر حرام ہوگی اور دودھ پینے والے کی بیوی اس پر حرام ہوگی۔ حضرات محترم، یہ تو ہوا دوسرا، یعنی دودھ پلانے کی وجہ سے جو حرمت ثابت ہوتی ہے اس کا حکم ہے۔ اسی طرح رشتے کی وجہ سے، یعنی جس عورت سے آپ نے نکاح کیا اس کے بعد کن کن لڑکیوں سے شادی کرنا آپ کے لیے حرام ہو گیا، اب وہ سماعت کرے۔ حضرات محترم، نکاح کے سبب سے جو حرام ہوتے ہیں ان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا، بیویوں کی مائیں یعنی ساس اور ان کی دادیاں خواہ اوپر کے درجے میں ہوں، بیوی کی بیٹیاں اور بیٹیوں کی اولاد، بیٹے کے بیوی، پوتے کی بیوی، نواسے کی بیوی خواہ نیچے کے درجے میں ہوں۔ اسی طرح چوتھا جو ہے وہ باپ اور دادا کی عورتیں، خواہ وہ الاتی ہوں یا اخیافی، یہ سب کی سب عورتیں ہمیشہ کے لیے کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ حضرات محترم، یہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور تم پر حرام کیا گیا ہے یہ کہ تم 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرو مگر جو گزر چکا۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ اور رشتے بھی لاحق فرمائے ہیں۔ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اس کی پھوپھی پر نکاح نہ کیا جائے اور نہ پھوپھی کا اس کی بھتیجی پر نکاح کیا جائے، اور نہ کسی عورت کا اس کی خالہ پر نکاح کیا جائے اور نہ خالہ کا اس کی بھانجی پر نکاح کیا جائے، اور نہ رشتے میں بڑی کا چھوٹی پر اور نہ رشتے میں چھوٹی کا بڑی پر۔ اس طرح کے تمام رشتوں کے متعلق بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح اس نکاح کے حرام ہونے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ یہ رحم کے رشتے ہیں اور سوتنوں میں عداوت اور جلاپا ہوتا ہے۔ سو اگر 2 بہنوں یا خالہ اور بھانجی دونوں کو ایک نکاح میں جمع کر لیا جائے تو یہ صلہ رحمی کے منافی ہے اور قطعیت رحم کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی اس سے جو رشتے ہوتے ہیں وہ خراب ہوتے ہیں۔ اسی طرح 2 بہنوں کو نکاح میں نہ جمع کیا جائے، یعنی 2 سگی بہنوں کو نکاح میں، یعنی ایک آدمی ہے اس نے ایک بہن سے شادی کی اور اسی کی سگی بہن ہے تو اس سے وہ شادی نہیں کر سکتا، تو اسی کے متعلق ہے کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہ کیا جائے، خواہ وہ نسبی بہنیں ہوں یا رضائی بہنیں ہوں۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ عورتوں میں جب بھی ایک کو مرد فرض کر لیا جائے تو ان کا آپس میں نکاح جائز نہ ہو تو ایسی 2 عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ایک عورت اور اس کے نسبی یا رضائی پھوپھی یا خالہ کو ایک عقد میں جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرات محترم، آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اور تم پر حرام کر دی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں مگر جن عورتوں کے تم مالک ہو جاؤ، یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے۔ حضرات محترم، آخر جنگی قیدیوں کی لونڈی اور غلام بنانے کے معاملے میں اسلام کا نظریہ اور اس کی تحقیق کیا ہے؟ میدان جنگ میں جو غیر مسلم، جو اللہ و رسول کے دشمن، جو مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، وہ لوگ جب قید ہو جائیں تو ان کو غلام بنا لیا جائے اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے، اور جو غیر مسلم عورتیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں شریک ہوں اور مسلمانوں کو مارنے کاٹنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ان کو وہ جب قید ہو جائے ان کو باندیا بنا لیا جاتا ہے اور امیر لشکر ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہے، اور باندیوں کے ساتھ ان کے مالک بغیر نکاح کے مباشرت کر سکتے ہیں۔ حضرات محترم، مخالفین اسلام یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں انسانوں کو غلام اور باندیا بنایا جاتا ہے
ہے اور یہ شرف انسان کے خلاف ہے بلکہ تذلیل انسانیت ہے۔ اس اعتراض کی وجہ اس مسئلے سے ناواقفیت ہے۔ حضرات محترم، جنگی قیدیوں کے ساتھ رشیا، جرمنی اور یورپی ممالک میں جو وحشیانہ مظالم کیے جاتے رہے ہیں، ان سے جو جبری مشقتیں لی جاتی رہی ہیں، وہ کسی سے ڈھکی چھپی رہی ہیں۔ اس کے مقابلے میں اسلام نے غلاموں اور باندیوں کے ساتھ جس حسن سلوک کی ہدایت دی ہے اور ان کو آزاد کرنے پر جو اجر و ثواب کی بشارتیں دی ہیں، یہ انہی کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا سے لونڈی اور غلاموں کا چلن ختم ہو گیا ہے۔ حضرات محترم، نیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسلام نے یہ لازمی طور پر نہیں کہا کہ جنگی قیدیوں کو لونڈیا اور غلام بنایا جائے، بلکہ اسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو بلا فدیہ آزاد کر دیا جائے یا جسمانی فدیہ کے بدلے میں آزاد کر دیا جائے یا ان کو لونڈی اور غلام بنا لیا جائے، چونکہ اس زمانے میں جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کا رواج تھا۔ حضرات محترم، اسی لیے آپ یہ اعتراض مسلمانوں پر نہیں کر سکتے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو ابھی آپ نے سماعت کری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔